السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و محبوبنا طبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد علیہ الجود والکرم. صلو علیہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارا سید الشہداء سرکار امام حسین کے ساتھ کیا ظلم و جفا ہوا، اس کو ہم لوگ نے سننے کے لیے یہاں پاس اکٹھا ہوئے ہیں. لیکن ہر سال ہم لوگ سنتے ہیں اور ہمارے باپ دادا سنتے چلے آئے ہیں، انشاءاللہ ہم حسینی سنتے رہیں گے. لیکن اس سننے اور سنانے کے درمیان آخر کچھ ماحول میں بنے تو بات بڑی اچھی ہوتی. اس پہ ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ امام حسین کو بچپنے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیم دیتے چلے آئے، جو کربلا اور کربلا سناتے چلے آئے، آخر مجھے کیا الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام حسین کا بچپنے کا عالم کم و بیش 7 سال کی عمر پاک آپ کی ہوتی ہے، تبھی آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں. اور بس اسی کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوچ کر جاتی ہے. لیکن بس ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ آخر یہ کربلا عالم ارواح سے جبکہ دنیا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا، عالم ارواح میں جب صرف انسان کی پیدائش ہوئی بلکہ تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا. لیکن کسی کو کوئی جسم و جسامت نہیں تھی، تب سے کربلا کا ذکر چھڑا ہوا ہے. آخر اس کربلا میں کیا ہے تو پتہ یہی چلتا ہے تاریخوں، حدیث اور قرآن کو پڑھنے کے بعد صرف ایک چیز بیچ میں یہی آتی ہے کہ جس محبوب پیغمبر کو پیدا کرنا مقصود طرف قدیر
जिस महबूब को पैदा करना मकसूद था रब्बे कदीर को, अल्लाह तबारक व तआला को उसी महबूब के जरिए महबूब मज़हब इस्लाम को भी पैदा करना था, और उस महबूब इस्लाम को महबूब के ही जरिए इस दुनिया फानी में फैलाया, और उस फैले हुए इस्लाम को अगर सरबलंदी और बचाने का जो जिम्मा दिया गया वो सैयद शोहदा इमाम हुसैन को दिया गया। जब कहीं कोई जुल्म सितम हो रहा, चाहे भाई भाई में हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में हो रहा है, एक गांव से दूसरे गांव में हो रहा है, जहां जुल्म होगा, जहां जालिम होंगे, वहां एक बात जरूर देखना, उनकी इबादतों, नमाजों, रियाजतों और हज और रोज़ा के देखिए, सिर्फ ये आप देखेंगे कि जो जालिम होगा, जो जुल्म करेगा, उसके सीने में खौफे खुदा इसके मुस्तफा नहीं होगा। करबला में आप देखिए ना, करबला में क्या नमाजी नहीं थे जो सामने से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उसमें भी नमाजी थे, उसमें भी हाजी थे, उसमें भी रोजा रखने वाले थे, जो लोग तीर चला रहे थे वो नमाज पढ़ने वाले थे, जो लोग तीरों की बारिश कर रहे थे वो भी हज करने वाले थे। लेकिन सिर्फ क्या था, वो जालिम हो चुके थे, जुल्म कर रहे थे, इसलिए अल्लाह उसके रसूल का खौफ उनके सीनों में था। और शर्त यह है मज़हब इस्लाम को मानने के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में जाते जाते वक्त तमाम सहाबा इकराम को वक्त इकट्ठा करने के बाद यही हुक्म फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा और ऐ मेरी तमाम आने वाली उम्मत, मैं इस दुनिया फानी से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी हदीस। एक कुरान को मजबूती से उठाए रखना, सीने से लगाए रखना, और उसी के साथ साथ मेरी अहले बैत को भी। अगर तुमने कुरान को थामे रखा, अहले बैत को छोड़ दिया, तब भी तुम मेरे कहने पर नहीं हो। अगर अहले बैत को पकड़े रखा, कुरान को छोड़े रखा, तब भी तुम मेरे कहने पर नहीं हो। अगर दीन मज़हब इस्लाम पर चलना है तो अहले बैत को भी पकड़ना होगा, कुरान को भी पकड़ना होगा। न कुरान अहले बैत से जुड़ा है, न अहले बैत कुरान से जुड़ा है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला 250 साल की उम्र पाक आपकी बताई जाती है, तब आप ईमान से सरफराज होते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा मैटर है इनके पीछे कब कैसे आए, और 250 साल की उम्र पाक में आप कलमा शरीफ पढ़ते हैं। एक दिन सहाबा किराम देखते हैं कि सरकार सलमान फारसी की वो ज़ात पाक है कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में कोई काम पड़ता था तो सरकार आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सरों बेशतर जो है सलमान फारसी को ही सैयदा कायनात के घर भेजते थे। ये शर्फ सिर्फ और सिर्फ सलमान फारसी को मिला था। तो जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दिन सहाबा इकराम ने देखा कि सलमान फारसी सैयदा कायनात के दहलीज पर अपनी दाढ़ी को पकड़कर उनकी दहलीज को साफ कर रहा था। किस दहलीज को? सैयदा जिस घर में रहती है, हसनैन जिस घर में आते जाते रहते हैं, मौलाए कायनात का जिस घर में आना जाना है, उसी दरवाजे की जो जिसे दहलीज कहते हैं, उसी दहलीज को जो है सलमान फारसी झुकते हैं और झुकने के बाद अपनी दाढ़ी को पकड़ते हैं और दहलीज़े फातिमा को अपनी दाढ़ी से साफ कर रहे हैं। इश्क में सहाबा ने पूछा, ये सलमान फारसी ये नूरे मुस्तफा है और तुम दहलीज़े फातिमा को इस नूरे मुस्तफा से साफ कर रहे हो? तो सहाबा इकराम की जमात को सलमान फारसी जवाब देते हैं और इस अंदाज में जवाब देते हैं, ठीक है ये नूरे मुस्तफा है, लेकिन ये मरकज़े नूरे मुस्तफा है, ये मरकज़े नूरे मुस्तफा है। इस
سورہ مصطفیٰ کی تحریر کو سلمان فارسی سورہ مصطفیٰ سے نہ صاف کرے تو کیا یہاں جھاڑو لگانا ممکن ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے ہم اپنی تحریر پاک سے یہاں جھاڑو لگا رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سیدہ کائنات کا قدر پاک کی تحریر پر پڑے گا۔ یہ محبت سلمان فارسی، جب سلمان فارسی یہ محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہتے ہیں تمام صحابہ میرے صحابہ ہیں لیکن میرا سلمان میرے اہل بیت ہے۔ تو کیا یزید کو یہ سب نہیں پتا کہ صحابہ کا کیا مرتبہ ہے اور حسین اعظم کا کیا مرتبہ ہے، حسنین کا کیا مرتبہ ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو جو اس قدر پیار فرمائے، اس پیار کا صلہ کربلا کی دھرتی پر کیا ملا دنیا کچھ بھی سمجھے، لیکن مشیت الہی جو چاہتی تھی وہ ہوا۔ اور اس سے بعد میدان کربلا میں ایک چیز دیکھنے کو ملا ہے، آپ سبھی لوگوں نے سنا ہے کہ تمام کربلا کی دھرتی پر صوفی خیمہ حسین میں لوگ افراد موجود تھے، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا بچے ہوں، تمام لوگوں سے آپ لوگوں نے ہر مقرر سے ہی سنا ہوگا کہ چھوٹا سے لے کر بڑا تک صرف ایک رٹ لگائے ہوئے تھے یا یہ چیز کہہ رہے تھے کہ بابا مجھے پیاس لگی ہے، بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ لیکن کیا تاریخ میں یا کسی مقرر سے آپ نے آج تک یہ سنا کہ کسی شخص یا کسی افراد کے زبان سے یہ بھی نکلا ہو کہ بابا مجھے بھوک لگی ہے؟ بھوک کا ذکر آخر پیاس کا ذکر ہے لیکن بھوک کا ذکر کیوں نہیں؟ پیاس کا ذکر اس لیے ہے کہ پیاس ہی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو ضرورت ہے۔ زمین پر چاہے اگنے والا شجر ہو اسے بھی پیاس کی ضرورت ہے، اسے کسی قسم کے کھانے کی ضرورت ہے۔ زمین پر ٹہرنے والا پتھر ہے اسے بھی پانی کی ضرورت ہے، اسے بھی پیاس کی ضرورت ہے، لیکن کھانے کی ضرورت نہیں ہو۔ تو ہر شے کو پانی کی ضرورت ہے لیکن ہر شے کھانے کی محتاج نہیں۔ کربلا کی دھرتی پر امام حسین اور ان کے قافلے والوں نے یہ بتا دیا کہ ہم پیاسے تو ہیں لیکن بھوکے اس لیے نہیں ہیں کہ غیرت حسین زمین کا یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس سے کھانے کا سوال کریں۔ بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن تجھ سے طلبے کھانا نہیں کر سکتے اور پیاسے بھی نہیں سمجھتے۔ اگر محبت میں آؤ گے عشق میں جب دیکھو گے تو نہ حسین پیاسے تھے نہ ان کا نسل پیاسا تھا۔ وہ کسی جب بھی پیاسے تھے لیکن اس کا جواب سرکار غریب نواز نے ہے، اس کا جواب کربلا سے نہیں اجمیر سے لو۔ کربلا کی دھرتی پر جو نہر تھی اسے نہر فرات کہتے ہیں۔ اس نہر فرات پر یزیدی لشکروں کا قبضہ تھا اور جو اجمیر میں ایک ساگر ہے اس پر قبضہ پرتھوی راج چوہان کا تھا۔ اور اس وقت جب پرتھوی راج چوہان کی رکھوالی تھی تو اس وقت تاریخ میں آتا ہے کہ 27 راجا تھے، اس میں کا مین لیڈر پرتھوی راج چوہان۔ تو وہاں پاس جو پانی پر قبضہ تھا یزیدیوں کا قبضہ تھا اور یہاں پاس پانی پر جو قبضہ تھا پرتھوی راج چوہان یعنی کفار و مشرکین کا قبضہ تھا۔ تو پانی یہاں بھی قبضے میں ہے، پانی وہاں بھی قبضے میں ہے، وہاں سیدہ کا پیارا لاڈلا ہے، یہاں سیدہ کا پیارا لاڈلا ہے۔ سرکار غریب نواز حسینی سید ہے۔
تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ خبر ملی کہ انا ساگر سے پانی ہمیں اور ہمارے ماننے والوں کو نہیں لینے دیا جا رہا، تو سرکار غریب نواز اپنے مرید بابا قطب الدین بختیار کاکی کو ایک پیالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بختیار جا انا ساگر سے کہہ دے کہ تجھے خواجہ بلا رہا ہے، تجھے معین الدین بلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بابا بختیار پہنچے ہیں انا ساگر کے ملیرے پر اور اتنا کہنا ہی تھا کہ اے پانی، اے انا ساگر، تجھے میرے پیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ انا ساگر کا پانی پیالہ غریب نواز میں، اور کربلا میں کیا اگر حسین لہر فرات کو بلاتے تو آپ کے خیمے میں نہ آتا، یقیناً آتا، لیکن وہاں شجاعت و بہادری اور صبر آتا۔ اور یہاں غریب نواز بتا رہے ہیں کہ میرا بابا حسین محتاج پانی نہیں تھا، بلکہ پانی خود محتاج تھا، اور تڑپتا رہا کہ اشارہ کرے ہوتے اور مجھے کہنے لے جا کر اپنے آپ کو مشاہد کر رہا، لیکن شجاعت و بہادری دکھانا، صبر دکھانا تھا۔ اور ادھر غریب نواز نے پانی کو پیالے میں بلایا اور خود غریب نواز اس دریا پہ نہیں گئے، اپنے ایک مرید بابا الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ کو پوچھے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے، صاحب انیس الارواح تحریر فرماتے ہیں انا ساگر کے پانی کو خواجہ معین الدین چشتی نے بلایا تھا، اشارہ بابا قطب الدین بختیار نے انا ساگر کو کیا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے جتنے دوری میں، جتنے کلومیٹر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، کسی نالے میں، کسی کنویں میں، کسی تالاب میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا۔ صرف انا ساگر نہیں، بلکہ جہاں تک پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی وہاں کسی کنویں میں، کسی کنارے میں، کسی تالاب میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا۔ بلکہ آگے صاحب انیس الارواح تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ماؤں کے بستار میں دودھ بھی نہیں ملا۔ کس کی کرامات؟ سرکار غریب نواز صرف پانی کو بلائے ہیں، لیکن صاحب مسلمان نے ماؤں کے بستار میں دودھ خود ہو گیا بچوں میں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین۔ کس کے نواسے ہیں؟ امام حسن کے۔ تو حلقے میں نہ لینا حسین کو، نہ حلقے میں ان کی اولاد کو لینا تھا۔ ان کے جسم پر پھٹے ہوئے جوتے کو نہ دیکھنا، بلکہ فل پاور لے کر چلتے ہیں، جہاں جتنی روشنی چاہے تاریکیوں میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ یزید کے قید خانے میں سیدہ زینب ام کلثوم ہے، جناب رباب ہے، جناب لیلا ہے، سیدہ حمیدہ بنت مسلم بن عقیل ہے۔ تمام خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے امام باقر، اور ایک تاریخ میں پڑھنے کو یہ ملا کہ جن سے سرکار امام حسن کی نسل پاک چلی، کربلا کی دھرتی پر امام حسن مثنیٰ کی بھی ذات پاک کی، آپ بھی کسی قسم کے زخم سے زخمی کھا کر کہیں بے ہوش ہو گئے تھے، جس میں آپ بھی بن گئے تھے۔ اختلاف روایتیں ہیں کہ تمام کے فاصلے کہ اب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دے کے کان میں خبر ملی، وہ خبر یہ پہنچی ہے، شمر سے روشن اور دھولی وغیرہ آ کے کہتے ہیں اے امیر،
اگر ان لوگوں کو جلد از جلد رہا نہ کیا گیا تو ماحول بگڑ رہا ہے۔ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ قیدی نہیں بلکہ خانوادے مصطفیٰ کے شیر ہیں، ان کے گھر کی بہو بیٹیاں ہیں سب۔ دھیرے دھیرے سب لوگوں کے کان میں یہ خبر پہنچ رہی ہے، اگر تم انہیں جلدی سے رہا نہ کرو گے تو ماحول اتنا بگڑے گا کہ بس چند ہی دنوں میں تلواریں نکلے گی اور ہم لوگ نہ بچیں گے، نہ ہمارا تخت و تاج بچے گا۔ جب یزید یہ سنتا ہے تو بھی بہلاتا ہے، وہ حکومت کے لیے تخت تاج ہی کے لیے کتنا سب کچھ کیا تھا، اب تخت بچانے کے لیے اس نے امام زین العابدین کو اپنے پاس بلایا اور کہتا ہے اے شہزادے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ طلب کرو، آپ ہم سے کچھ مانگو۔ شیر خدا کے شیر نے للکارتے ہوئے کہا ہے یزید ہے کیا تیرے پاس جو تیرے پاس ہے کیا جو تو مجھے دے گا؟ جس حکومت کی تو بات کرتا ہے اس حکومت کو تو میرے بابا ٹھوکر پہ مارتے ہیں، کیا اگر دینے کی بات کرتا ہے تو میری 3 گزارشیں ہیں اسے پورا کیا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی سائل اس سے مانگ رہا ہے۔ میرے گھر کی یا میرے پاپا کا سر مجھے دے دے، میرے بھیا علی اکبر کا سر مجھے دے دے، امام قاسم کا سر یعنی تمام شہداء کرام کا سر جو لوگ کے نیزہ پر لے کر یہ لوگ آئے تھے ان تمام سروں کو میرے حوالے کر دیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آنے والے جمعہ میں خطبہ مجھے کرنے دیں، اور تیسری گزارش یہ ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ واپس جانے دیں، اس کے علاوہ میں اس سے کچھ نہیں چاہتا۔ یزید اتنا سنتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کو جمعہ میں خطبہ بھی دینے دیا جائے گا اور آپ کو شہداء کرام کا مقدس سر بھی دیا جائے گا، لیکن اور مدینہ طیبہ بھی آپ کو واپس جانے دیا جائے گا۔ اتنی بات چیت چلی رہی تھی کہ سید سجاد امام زین العابدین جب اس محل کے باہر گیٹ کے باہر دیکھتے تو ایک شخص ایک ہرن کو رسی میں باندھے ہوئے بے تحاشا لے جا رہا۔ امام زین العابدین ترس کھا گئے، رحیم ابن رحیم کے شہزادے تھے، شہید ابن شہید کے شہزادے تھے، ہرن کو جب رسی میں بنا ہوا دیکھتے ہیں امام زین العابدین فوراً کہتے ہیں اے یزید اس ہرن والے سے مجھے ملاقات کرنے کی چند ساعت دے دے۔ یزید کی ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہے، پیروں میں بیڑی پڑی ہے اور گلے میں نوکیلے کھیلے کے تاؤ بنا کر ڈالا ہے۔ بیٹھ گئے یزید اس ہرن والے سے۔ اب جب امام زین العابدین دروازے پر یعنی محل کے گیٹ پر جاتے ہیں تو اس شکاری کو بلاتا ہے اے شکاری ذرا واپس آ۔ اب شکاری بھی اتنی مٹھاس بھری آواز، اتنی پیاری آواز سنتا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ واپس آنے کے بعد کہتا ہے اے قیدی اسے کیا پتا تو مجھے کیوں بلا رہا ہے، تجھ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھے جس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ جو ہرن کو تو نے اپنے رسی کے قید میں باندھ کر اپنے قید میں کیا ہے اس نے مجھ سے کچھ سوال کیا ہے، اس نے مجھ سے کچھ سوال کیا ہے، بس اس کے سوال کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ شکاری حیران کی ہم رسی میں باندھ کر اسے جنگل سے لا رہے ہیں اور کب ان سے میری ہرن سوال کری اور ہرن بولتی کہاں ہے، لیکن اسے کیا خبر کہ ایسی ذات پاک ہے کہ پتھروں سے باتیں کیا کرتی ہے، ایسی ذات پاک ہے
کہ شجر و حجر سے باتیں کیا کرتی ہے۔ المختصر کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جو ہرن تو نے اپنی قید میں کیا ہے نا، صرف یہ ہرن یہ کہہ رہی ہے مجھ زین العابدین سے کہ میرے بچے جو ہے بھوکے ہیں، صرف مجھے چند ساعت کے لیے چھوڑا دیجئے امام، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر میں پھر یہی واپس آ جاتی ہوں۔ اس شکاری کہتا ہے آپ مجھے بیوقوف سمجھے ہیں، اس ہرن کو چھوڑیں گے اور واپس آئیے، بڑی مشقت سے تو گرفت میں آئی ہے۔ امام زین العابدین پورا بھروسہ دیتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں امام زین العابدین اس ہرن کا کہ اگر یہ نہ آئی تو میں تیری غلامی کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اب وہ شکاری جو ہے اس ہرن کو چھوڑتا ہے، ہرن بے تحاشا جنگل کی طرف جاتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ دودھ پلانے کے بعد اب ہرن اکیلے نہیں بلکہ دونوں بچوں کو ساتھ لیے آ رہی ہے اور امام زین العابدین کا آ کر بوسہ دیتی ہے اور بوسہ دینے کے بعد کہتی ہے امام حاضر ہے۔ اب وہ شکاری جب اس کرامت کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے اے شخص آپ ہو کون؟ آپ بتاتا ہے کہ میں سید سجاد امام حسین ابن علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد سے تاریخ بتاتی ہے جب شب عاشورہ آتا ہے یعنی جس دن امام حسین کو شہید کیا جاتا ہے، ہر سال 10 محرم الحرام کو پورے دنیا کائنات میں جتنی بھی ہرنیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، صرف اور صرف اس لیے غم حسین اس کے بعد عنقریب کی جمعہ کا دن آتا ہے۔ جمعہ کا دن آنے کے بعد مسجد نے تو وعدہ کر ہی لیا تھا کہ ہم آپ کو منبر شریف پر خطبہ کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ اب جب جمعہ کا خطبہ شروع کرتے ہیں سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد آپ اپنی پہچان کراتے ہیں کہ اے لوگوں آپ ہمیں پہچانتے ہو، ہم تمہارے نبی کے بیٹے کا بیٹا ہوں، سید کائنات کا پوتا ہوں، علی شیر خدا کا پوتا ہوں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اور اے لوگوں تم نے میرے جد کو، میرے باپ کو، میرے بھائیوں کو قتل کرنے میں جو سازشیں اور جو سپورٹ کیے ہو، جو مدد کیے ہو، تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم جیت گئے ہو، بلکہ میرے پاپا کو قتل کرنے کے بعد تم سبھی لوگ اپنی ہار کی طرف اپنے قدم کو بڑھا چکے ہو۔ اب امام زین العابدین بے ساختہ پکارتے ہیں اے لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں میرے نانا کا کلمہ تم پڑھتے ہو اور اسی نانا کے نواسے کو کربلا کی دھرتی پر شہید کر دیے۔ اب دمشق کی جو مسجد تھی اس منبر پہ ابھی سب کو پتہ نہیں تھا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں کچھ صحابہ کرام کی جماعت تھی، جب سبھی کو یہ پتہ چلا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں اور انہی کا یہ لخت جگر ہے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈیے اور گلے میں نوکیلے ڈالے گئے ہیں، اب وہاں کہرام مچ جاتا ہے، تمام لوگ رونے لگتے ہیں۔ جب اس منظر کو دیکھتا ہے یزید تو فوراً ہی جو ہے اذان ثانی کا حکم دیتا ہے۔ جب اذان ثانی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اب مسجد کے اندر جو لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، اذان ثانی کا مطلب ہوتا ہے یعنی جمعہ کے دن خطبے سے قبل جو
اذان ہوتی ہے اسے ہی اذان ثانی یا دوسری اذان کہا جاتا ہے کہ جب اذان ثانی ہو جائے تو کسی قسم کی تسبیح و تحلیل عبادت ریاضت نہیں کرنا چاہیے، یہ سب ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے بھی لگانا منع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلے کی بات ہے، موقع سے بات آئی، آواز میں کیا ہو گیا؟ مسئلے کی بات اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، جب آزان ثانی جمعہ کے دن ہو جائے تو جو ہم لوگوں کے یہاں مطلب ہر جگہ یہی ہوتا ہے، دیہات ہو کہ شہر ہو، جمعہ کے دن مسجد میں ایک ڈبہ آتا ہے، اس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس کا پورا خیال رکھا جائے، امام سے لے کر مقتدیوں تک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اذان ثانی ہو جائے تو کسی قسم کا لین دین اب مسجد میں نہیں ہوگا، یعنی کچھ ڈبے کو ادھر ادھر کھسکانے سے پرہیز کریے، جہاں تک ہوا ہے وہی روکو۔ یا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک ہو نہ جائے تب تک اذان ثانی نہ پڑھی جائے، یہ ہو جائے۔ اس چیز کا دھیان دیجیے، اپنے یہاں سے لے کر اور جہاں بھی باتیں پھیلتی ہو اس بات کو بڑی ذمہ داری سے پھیلائیے۔ ہاں تو اب منبر پہ سرکار امام زین العابدین خطاب فرما رہے ہیں اور سامنے جتنے مقتدی بیٹھے ہیں، حاضرین بیٹھے ہیں، تمام کے آنکھوں میں آنسو تھے سوائے خاص یزیدیوں کو چھوڑ کر۔ لیکن اذان ثانی ہونے کے بعد امام زین العابدین اپنے خطاب کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد المختصر سی بات یہ ہے کہ امام زین العابدین نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر آتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یزید یہ پورا سمجھ گیا، یقین ہو گیا کہ ماحول بالکل گرم ہو چکا ہے، کب کس وقت میرے سامنے تلواریں لہرانے لگیں، اب وہ وقت زیادہ دور نہیں، وہ زیادہ قریب آ چکا ہے۔ تو اب یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو بلایا، یہ محب اہل بیت تھے، صحابی رسول تھے۔ بلانے کے بعد کہتا ہے کہ تمام قافلے والوں کو امام حسین کا جو قافلہ ہے ان کو لے جاؤ مدینہ المنورہ ادب و احترام کے ساتھ، پوری عزت و توقیر کے ساتھ وہاں پہنچا جاؤ۔ نعمان کی تشریف تو محب اہل بیت تھے، جب یہ موقع غنیمت پائے تو فوراً تیار ہو گیا۔ اب تمام بیٹیوں بہوؤں کو اور سید الساجدین کے ہاتھوں سے بیڑیوں کو کھولا جاتا ہے۔ کہاں کھلی؟ دمشق سے روانہ ہونے کے اثر مدینہ شریف جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کے پیروں سے بیڑیوں کو کھولا گیا، ہاتھوں سے ہتھیلی کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین کو اونٹ پر سوار کر کے اور تمام عورتوں کو بھی اونٹوں پر سوار کرتے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اصل اس کے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو شہداء کرام کے سر مبارک تھے وہ کیا کرتے، تو تاریخ اس پر اختلاف کرتی ہے کہ تمام سروں کو تو امام زین العابدین کے حوالے کر دیا گیا، لیکن سر امام حسین کو یزید پلید نے نہیں دیا۔ لیکن کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ ہاں دیا، لیکن کچھ لکھتے ہیں کہ نہیں دیا۔ ہاں جو لکھتے ہیں کہ نہیں دیا تو آخر دیا کیا یزید؟ تو سر امام حسین کو یزید پلید نے ایک صندوق میں بحفاظت رکھ دیا۔ اور کس لیے رکھا؟ وہ اس لیے رکھا کہ سید الشہداء سرکار امام حسین کے سر مبارک میں کسی قسم کی سڑن معاذ اللہ پیدا ہو جائے تو لوگوں میں دکھائے۔ اس کمبخت کو یہ خبر نہیں کہ کربلا سے لے کر یہاں تک سر پاک آیا ہے، اس میں ابھی خون کے جو نشانات باہر آ رہے تھے وہ ابھی بند نہیں ہوئے، تو اس میں سڑن کیسے پیدا ہوئی؟ اتنا دیکھنے کے بعد وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ قبضے میں لینے کے بعد اس کمبخت کا
انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد جب اس سر پاک کو وہی دمشق میں دفن کر دیا جاتا ہے، یہ روایتیں ملتی ہیں۔ دوسری روایت یہ ہوتا ہے کہ نہیں، سر امام حسین کو امام زین العابدین کے حوالے کیا گیا ہے۔ امام زین العابدین اپنی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں کہ آپ سنبھالیے۔ اب سید الشہداء سرکار امام حسین کا سر مبارک لے کر سیدہ زینب اور باپ کلثوم ام لیلہ وغیرہ تمام لوگ چل دیے ہیں۔ یہ قافلہ جو ہے جب کربلا کی طرف سے جانے لگا تو پھر سے ایک مرتبہ سیدہ زینب اپنے بھائی کے لاشے کی طرف جہاں آپ شہید ہوئے تھے اس طرف نگاہوں کو اٹھاتی ہیں اور پکارتی ہیں، بھیا حسین میری مدد فرمائیے، اے عباس علمدار میری مدد فرمائیے، تمہاری بہن مدینہ المنورہ تو جا رہی ہے لیکن نانا حضور کو جواب کیا دے گی، سیدہ فاطمہ کو جواب کیا دے گی، مولا کائنات کو نجف اشرف میں جواب کیا دے گی۔ کہ قافلے کے ساتھ اے بیٹی سیدہ زینب میرا بیٹا حسین گیا تھا، اس کو کہا کس کے حوالے چھوڑ کر آئی ہے، تو کیا جواب دیا؟ میں قافلہ آگے نکلتا ہے۔ قافلہ آگے نکلنے کے بعد عنقریب کی المختصر یہ قافلہ مدینہ المنورہ کے سرحدوں پر پہنچا اور مدینہ المنورہ میں سب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے بیٹے علی اصغر اور اکبر بھی شہید کر دیے گئے ہیں، امام قاسم عباس رضا سب شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام چیز جو ہے مدینہ والوں کو خبر لگ چکی تھی۔ تو جب لوگوں نے سنا کہ نعمان بن بشیر کے ساتھ میں سیدہ زینب اور امام زین العابدین ماں قافلے کے مدینہ میں انٹری کرنے والے ہیں تو تمام مدینہ کے عورت اور مرد استقبال کے لیے اور غم حسین میں مدینہ کی سرحد پر پہنچے ہیں، مدینے کی سرحد پر پہنچے ہیں، جو آپس میں ملتا ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر جو ہے صرف رو رہے ہیں، صرف رو رہے ہیں۔ لیکن سید الشہداء کے سر مبارک کو لے کر امام زین العابدین اور سیدہ زینب اپنے گھر نہیں بلکہ امام حسین کا مبارک سر لے کر نانا حضور کے روضے پر پہنچے ہیں اور نانا حضور کے روضے پر پہنچ کر امام حسین کا سر رکھتی ہے اور سیدہ زینب کہتی ہے نانا مجھے معاف کر دینا، نانا مجھے معاف کر دینا، جس نواسے کو لے کر کربلا گئی تھی اس سے میں بچا کر نہیں گیا بھائی، نانا آپ کے نواسے کا یہ مقدس سر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، نانا مجھ سے کو معاف کر دینا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں نانا میں پاپا کو بچا نہیں پایا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس کے بعد سر امام حسین کو سیدہ کائنات کی قبر مبارک لے جاتے اور سیدہ کہتی ہے امی جان آپ کا بیٹا آیا ہے، اسے اپنے سینے سے لگا دیجیے۔ سر امام حسین کو امام زین العابدین بھیا حسن کے حوالے کرتے ہیں کہ اے بڑے کو کہ آپ کے چھوٹے بھائی آپ کے سامنے مہینے بچا لیں۔ سید سجاد اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ روئے جا رہی ہیں اور سیدہ کائنات کی مقدس قدموں سے مٹی کو اٹھا کر اپنے چہروں پر بھر رہی ہیں اور ساری کیفیت کربلا کو بتا رہے ہیں کہ امی جان جس چادر کی تلقین آپ کیا کرتی تھی کہ بیٹی چادر سر سے نہ اتارنے پائے، کربلا کی دھرتی پر آئے ماں تیری تلقین کی ہوئی چادر کو نہ بچا پائی، یزیدیوں نے چادر کو چھین لیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مادر محترم سے ملاقات کرنے کے بعد سر امام حسین کو امام زین العابدین
اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو مبارک میں دفن فرما دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں امام حسن مصطفیٰ بھی تدفین ہے اور امام حسن کا مقدس سر بھی تدفین ہوا اور امام زین العابدین کو بھی وہیں تدفین کیا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کو بھی وہیں تدفین کیا گیا اور امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کو بھی وہیں تدفین کیا گیا۔ یہ ائمہ حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلوئے مبارک میں تدفین ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام باقر، امام حسن مثنی اور تمام شہزادوں کو لے کر اپنے گھر پہنچتی ہیں تو گھر میں پہنچنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی سیدہ زینب کو دیکھتی ہے تو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، لگانے کے بعد کے ساتھ آپ بھی پڑھتی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں جب جاتی ہے تو اول و محمد کے چھوٹے چھوٹے بستر دیکھتی ہیں تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ آج بستر تو ہے، چادریں تو ہے، لیکن سونے والے نہیں ہیں۔ امام حسین کا بستر دیکھتی ہیں، بستر حسین تو ہے لیکن سونے والا حسین نہیں ہے۔ جب فاطمہ صغریٰ ملتی ہے تو فاطمہ صغریٰ کہتی ہے میرا بھیا اصغر کہاں ہے؟ سیدہ زینب کی زبان سے لوگوں کو جواب دیں کہ ہم کہاں کس کو کس حال میں چھوڑے ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے جب اتنا ظلم و جفا پر صبر کی توفیق دی ہے خانوادہ مصطفیٰ کو تو اس کے بعد بھی صبر جمیل عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ المختصر کہ تمام طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو اتنے سے اب یزید بس نہیں کرتا ہے، بلکہ جب اسے پتہ چل گیا کہ کوفہ اور دمشق میں لوگ مجھ سے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور جب سر امام حسین مدینہ المنورہ پہنچا تو مدینے کے جتنے لوگ تھے سب کے سب یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیے۔ مروان کو جب یہ خبر ملی تو یزید کو ایک خط لکھتا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کی بیعت سے انکار کر دیے ہیں۔ یزید کو اب غصہ آیا کہ اچھا اتنی ہمت مدینہ والوں نے ابھی اتنا سب کچھ دیکھے لیکن اتنی جرات کہ میری بیعت کو توڑ دیے۔ بہرکیف شیطان یزید لعنتی نے 30,000 سپاہیوں کو مسلم بن عقبہ مردود کے سپردگی میں دمشق سے روانہ کیا کہ مدینہ پہنچ کر مدینہ والوں کو اتنا ظلم ڈھاؤ، اتنا ستاؤ کہ پھر سے وہ یزید کی بیعت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن یہاں نوجوانان مدینہ بھی اکٹھا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے گا لیکن اب یزید ناپاک کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ کچھ نوجوان جو ہے مدینے کی سرحد پر پہاڑیوں پر جا کے چھپ کر چڑھ کر بیٹھتے ہیں کہ جیسے ہی یزید کے سپاہی آئیں گے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے
اور کچھ نوجوان اور معتبر بزرگ گھروں کی حفاظت کے لیے شہر مدینہ میں حاضر رہے، لیکن جیسے ہی مسلم بن عقبہ مردود 30,000 کا لشکر جرار لے کر پہنچا ہے، یہ نہتے نوجوانان مدینہ کب تک ان کا سامنا کر پاتے ہیں؟ یہ تمام نوجوانوں کو پھر سے جامع شہادت نوش فرمانا پڑا، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، یزید کے لشکر مدینہ المنورہ میں داخل ہوتی ہے، اس کی لشکر اور فوج ایک ایک گھر میں گھس کر مدینے والوں کو ستایا گیا، مدینے والوں کو مارا گیا، بہو بیٹیوں کے سروں سے پھر چادریں کھینچی گئی۔ یہ ظلم و جفا یزید کر رہا ہے، یہ ستم ڈھا رہا ہے مدینے شہر پر، جس مدینے کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شہر ہے مدینہ کہ یہاں کی مٹی بھی اگر مریضوں کو مل جائے تو انہیں شفایاب مل جاتی ہے۔ اس شہر پاک کی یہ بے حرمتی، اور اتنا ہی نہیں، المختصر کی تاریخ میں آتا ہے کہ یزیدی سپاہیوں نے صرف مدینہ کے لوگوں کو نہیں، نہ معلوم کتنے صحابہ کرام کو تحقیق کر دیا، شہید کر دیا، نہ معلوم کتنی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا، اور اس کے بعد یزیدی کم وقت کی فوج نے مسجد نبوی میں دخول کرتی ہے، اور صرف دخول نہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ جس مسجد نبی میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دو ساتھیوں ابو بکر و عمر کے ساتھ آرام فرما ہے، اس مسجد نبی میں اپنے ناپاک گھوڑوں کو باندھا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ یزید کتنا بڑا شیطان تھا، کتنا بڑا کمبخت اور کمینہ تھا۔ تو صرف گھوڑوں کو نہیں باندھا بلکہ گھوڑے باندھے گئے، اور جو ہے اس کے بعد وہیں پر پیشاب و پیخانہ بھی مسجد نبوی میں کیا، جس مسجد نبوی کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس منبر پر میں مصطفیٰ جان رحمت بیٹھا ہوں، اس منبر سے لے کر میرے حجرے تک کا جو یہ راستہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اس مسجد نبوی کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مادری کرم صلی علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے حرمتی کیا، اور تاریخ میں آتا ہے 3 دن یا 7 دن یا 40 دن، کتنے بھائی خلاف ہوتے ہیں، 3 دن یا 7 دن یا 40 دن اپنے گھوڑوں کو مسجد نبوی میں باندھے رکھا، اور شہر مدینہ پر ظلم و ستم کرتا رہا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کسی طرح کی نہ کوئی آزان ہونے دیا، نہ کوئی نماز پڑھنے دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسیب، ایک روایت میں حضرت سعید کے بارے میں دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی بھی ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں اپنے آپ کو دیوانہ مجذوب بنا کر ایک کونے میں ٹھہرے تھے، اگر یہ دیوانہ نہ بنتے انہیں بھی مانتا، تو جہاں جیسی ضرورت پڑے دیوانگی بھی دکھا دو، ایسی دیوانگی مصطفیٰ کا دیوانہ، مصطفیٰ کے دیوانے بنے، مجذوب بنے، زندگی ملی، اور لوگوں کو بتانے کے لیے واقعہ بھی ملا۔ وہ واقعہ کیا ملا؟
حضرت عبداللہ ابن مسیب کہتے ہیں یزیدی لشکر کو اذان و نماز نہیں ہونے دیا، لیکن روضہ رسول سے پانچوں وقت اذان کی آواز آتی رہی، پانچوں وقت اذان کی آواز آتی رہی، اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم جماعت فرماتے رہے، اور اسی آذان یعنی نبی کی آذان سے میں عبداللہ ابن مسیب بھی نماز پڑھتا رہا۔ اور وہ یزیدیوں نماز کو میرا نبی ہے نماز پڑھانے والا، جو صاحب نماز ہے وہی نماز کا آخر بھی ہے، وہی اول ہے، وہی اجا کرنا نماز مسجد نبی میں بیٹھا ہے۔ اتنا سب کچھ ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اب لشکر کو چاہیے تھا کہ یہاں سے کوچ کر جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بہت ظلم و ستم ڈھایا مدینے پر، لیکن جب امام حسین کا سر مدینہ میں آیا تو اس کے بعد پھر کسی نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ جان تو دے دیں گے لیکن یزید کی بیعت اس کو اپنا حاکم اب نہیں مانیں گے۔ انہیں حسین سے اپنی حکومت کو رنگ دیا تھا یزید۔ اس کے بعد مختصر یہ کہ اب یزید کا پھر خط آتا ہے مروان کے نام سے کہ مروان مسلم بن عقبہ کو یہ بولو کہ اب مکہ المکرمہ پر چڑھائی کریں۔ کس پر؟ مکہ المکرمہ جہاں حج کرنے جاتے ہو وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ المکرمہ کی طرف اب سپاہیوں کا ذخیرہ جانے لگا، اب مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف اسکندر کی فوجیں جانے لگی، اور اس وقت جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں بھی جو ہے یزید کی بیعت سے انکار کر چکے تھے، اور تمام مکے کے لوگ یزید کی بیعت کا چاپلوس ہو اس میں تو اس کو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن زیادہ تر اکثر و بیشتر یزید کی بیعت سے انکار کر رہے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا اہل بیت مصطفیٰ کیا ہے۔ جو اہل بیت مصطفیٰ سے اپنی تلوار کو رنگ لے، اپنی حکومت کو رنگ لے، وہ کس کام کا رہا؟ جب یہ مکہ پہ چڑھائی تھی تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس زیادہ سپاہی تو تھے نہیں، کچھ نوجوان تھے وہاں بھی، تو عبداللہ ابن زبیر اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر حرم پاک یعنی کعبہ شریف کے اندر دخول فرمائے۔ وہ اس لیے داخل ہو گئے کہ کسی قسم کا کوئی جو ہے جھگڑا فساد شہر مکہ میں نہ ہونے پائے، لیکن اس کا وقت کی عقل تو غارت ہو چکی تھی، اس کے قلب پر مہر لگ چکی تھی کہ اس کو جہنم میں ہی جانا ہے، تو کیسے رکتا کم وقت؟ جب اس کو یہ پتا چلا کہ عبداللہ ابن زبیر حرم پاک میں دخول کیے ہیں تو یہ مانا نہیں، جبکہ حرم پاک میں ایک چینٹی کو مارنا اپنے سر کی ایک چوں کو بھی مارنا حرام ہے، منع نہیں کر سکتے آپ، لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنے تیروں میں آگ کی شعلے جلایا، جلانے کے بعد کپڑے سے باندھ کر تیروں کی بارش جو ہے کعبہ جیسی جگہ پر کیا، اور تیروں کی اتنی بارش کی آگ لگا دیا کعبے میں، یہاں تک کہ غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ کون جلایا غلاف کعبہ کو؟ نماز پڑھنے والے جلائے، اذان دینے والے جلائے، اسی کا طواف کرنے والے جلائے۔ تو اذان دینا، نماز پڑھنا، حاجی نمازی ہونا سب یہ نہ دیکھنا کہ اچھا ہے۔ اس کے بعد اس وقت چھتیں جو تھی وہ لکڑی کی تھی، کعبہ شریف کی چھت بھی آگ لگی،
چھت کعبہ بھی جلا اور نیچے آیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو دمبا ذبح کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ دمبا جنت الفردوس سے اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ جبرائیل امی بھیجا تھا۔ اس کی سین کو تبرک کے حساب سے، تبرک کے لحاظ سے تا قیامت لوگ اس کی زیارت کریں گے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ شریف میں سجا کر رکھ دیے تھے۔ لیکن جب آگ لگی ہے تو اس دمبے کی سین کو بھی نہیں بچایا جا سکا۔ ایک وہ ستم کر رہا ہے، کون؟ یزید۔ یہ یزیدیت آج بھی ہے، آج بھی یزید کے ماننے والے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں یزید کی غلطی نہیں تھی، حسین کی غلطی تھی، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ اس مسئلے میں نہیں جانا۔ مکہ میں بھی پوری طرح کی بے حرمتی کرنے کے بعد یزید پلید کیا کرتا ہے، مروان کو حکم دیتا ہے کہ اگر لوگ بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ قتل غارت کو قائم رکھا جائے۔ المختصر اب یزید اپنی حکمرانی کو کر رہا ہے۔ امام حسین شہید کرنے کے بعد کھلا حکومت کر رہا ہے۔ میرے لال کر کیا رہے ہیں؟ بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے۔ ماحول اچھا بنا کر بگاڑو نہیں۔ درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یزید کو کیا ہوتا ہے کہ حکومت کرتے کرتے ایک دن آنا ہے نا اونٹ کو پہاڑ کے نیچے، تب اوقات سمجھ میں آئے گی کہ ہم اونچے ہیں کہ پہاڑ اونچا کر۔ آخرکار اس کی موت کا وقت آتا ہے۔ 3 سال 6 مہینے یا 7 مہینے حکومت کیا ہے، حکومت نہیں بلکہ گنڈائی کیا ہے، حکومت نہیں گنڈائی کیا ہے۔ 3 سال 6 یا 7 مہینے۔ تو عنقریب جب یزید بڑا دھرندر بنا بیٹھا تھا کرسی پہ تو ایک اس کو پیٹ میں درد ہوا۔ اس کی موت کے بارے میں بھی کئی اختلافات ہیں۔ یزید کو ایک دن پیٹ میں بڑا درد ہوا، اتنا بہترین درد ہوا، اتنا غضب کا درد ہوا کہ سنبھالے نہ سکا۔ اسے کہتے ہیں خدا کی مار، اسے کہتے ہیں انتقام خدا۔ تم صبر کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یقیناً بدلہ تم نہیں ہم لیں گے، بس راہ راست مصطفیٰ جانے رحمت پہ رہو۔ بدلہ لینے کے لیے کوئی ہو منتقم حقیقت کو پروردگار ہے۔ تو اب بڑھیا ایک نمبر کا گنڈا تھا، گنڈائی چلتی تھی ہر جگہ، مدینے سے لے کر مکہ، دمشق، شام اور کوفہ، ہر جگہ اس کی چلتی تھی۔ مصر وغیرہ سب پورا چھایا ہوا ہے گنڈائی میں۔ تو بڑے بڑے ڈاکٹر بھی چلے ہیں کہ چلو بڑھیا علاج کر دیں گے تو کچھ مل جائے گا مان لو، لیکن جتنے طبیب آئے ہیں، جتنے حکیم آئے ہیں، سب کے سب چلے گئے۔ اس طبیب تو یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس کی آنکھ میں سرن پیدا ہو گئی ہے، اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ یزید کی آنکھ میں سرن
بس چند دن بیتتے ہیں، اس کے پاس جو وزیر اور خاص چاپلوس بیٹھتے تھے وہ اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے تھے، وہ اس لیے کہ اس کے آنکھ میں اتنی سڑن پیدا ہو گئی کہ بدبو باہر آنے لگی، اتنی بدبو پھیلی کہ اس کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو جو ہے شکار کرنے کا بھی بڑا شوق تھا، شکار کرنے کا بھی بڑا شوق تھا، اسی میں جھنجلا رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتے تو شکار کرنے جاتے۔ اب بس دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ پانی مانگتا ہے، پیاس کی شدت اسے لگی ہے، پیاسا رکھے گا حسین۔ اب دیکھ کیا ہوتا ہے، یزید نے پانی طلب کیا تو جو پانی دینے والے تھے ایسے دور سے پانی دے رہے تھے، کیونکہ اتنی بدبو تھی نا، وہ بولتا تھا تو سمجھ میں باہر بدبو آ رہی تھی، تو بدبو اتنی زیادہ تھی کہ اس کے وزیر سفیر جو بھی تھے پانی دور سے دے رہے تھے۔ اب پانی جیسے ہی پیتا ہے اور تیزی کے ساتھ اچھلتا ہے، ہائے میرا پیٹ، پیاس لگی ہے، پانی پی رہا ہے، لیکن جیسے ہی پانی کے قطرے اس کے پیٹ میں جاتے ہیں جلن اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے انتقام خدا کہ تجھے پانی پلا کر تڑ پائیں گے، تو پانی پینا چاہے گا پھر بھی پانی نہیں پیے گا، تیرے پاس پانی ہوگا لیکن پھر بھی پانی نہیں پی پائے گا۔ پانی بہت پایا جس کے پاس، لیکن ایسے مرض میں اللہ نے مبتلا کیا کہ چند قطرے پانی کے لیے یزید تڑپتا رہا، وہ اس لیے تڑپتا رہا پانی کو کہ اگر پانی کے قطرے پیٹ میں جائیں گے تو جلن اور زیادہ ہو جائے گی۔ اور لڑو حسین سے، اور جنگ جدال کرو حسین سے، پانی روکیے گا، روک لو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس تاریخ میں آتا ہے کہ یزید کو اسی پیٹ کے مرض میں موت ہو جاتی ہے، اور دوسری تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس کو شکار کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ایک دن شکار کرنے کی غرض سے نکلا تو ایک یہودیہ لڑکی اسے جنگل میں ملتی ہے، اس پر یہ فریفتہ ہوتا ہے، اس کا نشہ چڑھتا ہے، مختصر یہ کہ اسی کے پیار محبت میں مست ہو جاتا ہے، ٹائم ملتا ہے پھر ملیں گے۔ لیکن اس یہودیہ کو پتا تھا کہ یہ امام حسین کا قاتل ہے، اس نے دل میں سوچا میں یہودی تو ضرور ہوں لیکن آخری نبی کے نواسے کا انتقام میں بھی لوں۔ اس کے بعد یہ سوچا ہم اسے بہلا رہے ہیں، اب وہ یہودیہ لڑکی اسے بہلا رہی ہے، کہتی یزید ایسا کرتے ہیں کل شام تک آتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی بھی بڑھیا سے۔ اب وہ لڑکی بھی بڑھیا تیار ہو کر ایک بہترین خنجر تیز تلوار کر کے کہیں نہ کہیں اپنا ٹھوس پھانس کے حاضر ہے جنگل میں۔ اب یزید بھی پہنچا پورا اپنا تیاری کے ساتھ کہ آج میں خدے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ اب جیسے پہنچا اس کے بعد وہ یہودیہ کہتے ہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ مجھے لے کر اپنے محل چلو۔ ٹھیک ہے، یزید تو بڑا خوش ہو گیا کہ کچھ زیادہ جو ہے مشقت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، خدا ہی راضی۔ یزید اس یہودیہ لڑکی کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بیٹھاتا ہے، آگے گھوڑا چلا رہا ہے، پیچھے یہودیہ لڑکی بیٹھی ہے۔ اسے حاصلہ میں کیا ہوتا ہے، وہ یہودی لڑکی اپنے خنجر کو بڑے آہستہ سے نکالتی ہے اور بہترین یزید کو آؤ کرو محبت کرو فکر حسین کا۔ اور اس کے بعد جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو اس کا سر پتھر سے لڑکا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ابھی جسم میں جان یزید کے باقی ہے، یہودی لڑکی کیا کرتی ہے، اسی خنجر سے کئی ایک وار اور کرتی ہے، وار کرنے کے بعد اپنے گھر کو چلی جاتی ہے۔
اب یہاں یزید کتے کی لاش کو جنگلی کتوں نے نوچا، چیل کووں نے کھایا۔ کئی دن کے بعد جب یزید محل میں نہیں پہنچا تو خود چاپلوسوں کو لگا کہ میرا سردار پکڑ گیا، میرا حاکم کہاں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جنگل میں پہنچے تو ایک بوٹی وہاں پڑی ہے، ایک بوٹی وہاں، ایک بوٹی میں 4 کتے وہاں لگے ہیں تو ایک بوٹی میں 5 کتے وہاں لگے ہیں۔ یہ حال تھا یزید کی لاش کا، یہ حال تھا یزید کی باڈی کا۔ اس کے بعد وہ تمام کتے کو جی بھر کر کھائے، مست ہو رہے کھاتے۔ کھانے کے بعد جب یہ اس کے سپاہی پہنچتے ہیں تو اس کی لاش کو یعنی اس کے گوشت کو اکٹھا کر کے جو تھوڑا بہت پائے ایک کھٹا کھود کر وہی دفن کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں ایک بات اور آتی ہے، لیکن اب اس کے موت کے بارے میں نہیں، اور جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو موت ہونے کے بعد تاریخوں میں آتا ہے کہ جس جگہ اس کی قبر ہے آج اسی جگہ پر جو ہے لوگ کوڑا اور کرکٹ پھینکتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہاں یزید کی لاش ہے وہیں پاس شیشہ بنانے کی مشین یعنی آگ جلائی جاتی ہے۔ یہ یزید کا مرد ہے۔ اور جب یزید کی موت ہو جاتی ہے تو کوفہ میں اب جو ہے مختار نامی ایک شخص نے قتل حسین کا انتقام لینے کے لیے اپنی فوج اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک مختار ہے کون؟ مختار کوئی غیب ہے، آپ کو بھی بتائے ہیں اب سے 1-2 روز پہلے کہ مختار جو ہے سرکار امام حسین کے سگا چچا زاد سالہ ہے، یعنی آپ کی بیوی حضرت لیلا اور مختار جو ہے سگے چچا زاد بھائی بہن ہے۔ ٹھیک، ابی مرہ کی بیٹی حضرت لیلا ہے اور ابو عبیدہ کا بیٹا جو ہے مختار ہے، سمجھے؟ اور یزید کی حفیظات بنے ہیں حضرت لیلا یعنی امام حسین کی بیوی۔ مختار وہاں کوفے میں سپاہیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ قتل حسین میں جو لوگ شامل ہوئے سب کو ایک طرف سے مارنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے 70,000 کا ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ لشکر تیار کرنے کے بعد جب کوفہ کے محل میں انٹری کیا اور وہاں جب کرسی پر بیٹھا حاکمانہ انداز میں تو سب سے پہلے یہی اعلان کرتا ہے کوفہ والوں کو اکٹھا کرتے کہ اے میرے سپاہیوں، کوفے کے ارد گرد چلے جاؤ اور کوفہ کے گلی کوچوں میں گھوم جاؤ، جہاں جہاں امام حسین کے وروਧ میں تلواریں نکلی تھیں یا جو لوگ جو ہے کربلا میں یزید کے مددگار بن کر گئے تھے تمام کو گرفتار کر کے اسی گورنر ہاؤس میں میرے سامنے پیش کرو۔ مختار کا اتنا خطرناک اعلان سننے کے بعد جو کتے امام حسین کو شہید کرنے میں تھے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ تو شہر سے باہر نکل گئے، لیکن مختار کی ایسی گرجدار آواز اس کے سپاہیوں میں اتنا خطرناک معاملہ کی کوئی بچا نہیں، سب کو یکے بعد دیگرے مختار نے پکڑوایا۔ جس نے سر امام حسین کو نوکے نیزہ پر لیا یعنی خولی بن یزید شہر سے باہر بھاگ نکلا تھا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے گھوڑے دوڑا کر خولی بن یزید کو گرفتار کرتے ہیں اور گرفتار کرنے کے بعد مختار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک حاکم وقت یہ وہی شخص ہے جس نے سر حسین کو
نیزے کی نوک پر بلند کر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اچھا یہ وہ ہے تیری جرات کہ حسین کے سر کو لو کے نیزہ پر لیے پھر رہا تھا، تجھے ترس نہیں آیا؟ نواسے رسول پر تجھ کو ذرا سا بھی ترس نہیں آیا؟ کھولی دن یزید اپنے ہاتھوں کو جوڑتا ہے، اے حاکم وقت مختار مجھے معاف فرما دو۔ اچھا معاف فرما دے، جب سر امام حسین کٹا تب تجھے سمجھ نہیں آیا؟ اکبر و اصغر کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے تب تجھے معافی یاد نہیں آئی؟ تب میرے سینے پر رہ گیا، اپنے جلاد کو حکم دیتا ہے مختار سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹا جائے، سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹا جائے، اس کے بعد اس کے سر کو کاٹ کر نوک نیزہ پر لے کر پورے کوفہ میں گرایا جائے، اس کے بعد اس کے سر اور لاشیں کو جو ہے اس کی باڈی کو قید خانے میں جو کتے بنے ہیں ان کتوں کو دے دیا جائے۔ یہ اسی کے اس کے بعد شیور گلشن کا نمبر آتا ہے، شیور کہا ہے اپنی سپاہیوں کو حکم دیتا ہے فوراً گرفتار کر کے اس کو حاضر کیا جائے۔ شیور بھی گھر گھر بھاگتا ہانپتا کانپتا چھپ چھپا کر، لیکن حاکم وقت مختار کے سپاہی اسے ڈھونڈ لی، ڈھونڈنے کے بعد مختصر کی مختار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پیش کرنے کے بعد بتایا جاتا ہے اے حاکم وقت یہ وہی مرکوب ہے جس نے سینہ حسین پر چڑھ کر اس پر بیٹھ کر نیزے سے امام حسین کا سر کاٹا۔ اچھا یہ وہی کم وقت ہے؟ شمر کانپنے لگا، کیونکہ ابھی سنا تھا نا کھولی بن یزید کا کیا حشر ہوا ہے، کیا حال ہوا ہے اس کا۔ مختار کا حکم جاری ہوتا ہے ایسی باتیں سنو، سب سے پہلے اس کے دونوں کان کاٹے جائیں گے، جس سے یہ سنتا رہا سیدہ سکینہ کی آواز کو لیکن نظر انداز کرتا۔ پھر اس کے بعد اس کی زبان کو بھی کاٹا جائے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹنے کے بعد آخر میں اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ بحکم مختار سپاہیوں نے پورا عمل کیا، اس کے ایک ایک حصے کو کاٹنے کے بعد ایک ٹوکری میں اس کی لاش کو رکھا جاتا ہے، لاش کو رکھنے کے بعد کوفے کے چوراہے پر بکھیر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کیا جاتا ہے کہ کتے اس کی بوٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ قتل حسین کا انتقام حسین خدا نے، کسی میں کیا جرات تھی؟ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد حرہ کو گرفتار کرنے کا آرڈر ملتا ہے۔ یہ حرہ کون ہے؟ حرہ اس شیطان کا نام ہے جس نے 18 سال کے علی اکبر کے مقدس سینے پر اپنا بھالا مارا، اسی بھالا کے مارنے پر سرکار امام علی اکبر جانے شہادت نوش فرمائی۔ مختار کا حکم جاری ہوتا ہے کہ حرہ کو فوراً حاضر کیا جائے، حرہ حاضر کیا جاتا ہے، اس کو بھی ذلت کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ایک شیطان باقی ہے، عمر ابن سعد، نام خوب سنے ہیں آپ نے، اس کی تلاش میں عمر ابن سعد کہاں ہے؟ اس کو پہلے پڑھ کے لاؤ۔ آخرکار سپاہی کوفہ کے گلی کوچوں میں ڈھونڈتے رہے، نہ ملا،
کوفہ کے جنگلوں میں بھی انہیں نہ ملا، پہاڑیوں کے درمیان میں چھپا بیٹھا۔ ظالم جب تک اس کے اندر پاور ہوتی ہے خوب ظلم کرتا ہے سینہ تان کے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے نا تو کتے کی طرح دم چھپا کر بھاگتا ہے، اور شیر کبھی بھاگتا نہیں ہے، پورا مقابلہ کرتا ہے۔ یہی تھے مدینہ اور مکہ والے کہ اب بیعت یزید کی نہیں ہوگی، سر کٹ جائے تو کرتے ہیں۔ ابر ابن سعد کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد گورنر ہاؤس میں داخل کیا جاتا ہے۔ داخل کرنے کے بعد مختار کہتا ہے یہ کون ہے؟ سپاہیوں نے بتایا یہی ابر ابن سعد ہے۔ اچھا یہی ہے، اسے حکومت چاہیے تھی، کتنی لمبی چوڑی حکومت چاہیے؟ پہلے ہے ابر ابن سعد کانپ رہا ہے، اس کا کلیجہ دہل رہا ہے، اور اسی بوکھلاہٹ میں کہتا ہے اے حاکم وقت مجھے معاف کر دیں، تجھے معاف کر دیں گے۔ مختار کہتا ہے اس کا بیٹا حبش کا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ آخرکار ابر ابن سعد کا بیٹا حبش کو بھی پکڑا جاتا ہے، گرفتار کرتے حاکم وقت مختار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پیش کرنے کے بعد جب مختار نے دیکھا کہ یہی اس کا بیٹا ہے، ابر ابن سعد کے سامنے اس نوجوان بیٹے کے اوپر تیروں کی بارش کی جائے، پھر تلواروں کی بارش کی جائے، تب اس کو پتا چلے گا کہ امام علی اکبر پر کیسے بارش ہوئی، امام علی اصغر پر کیسے بارش ہوئی۔ جب اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنتا ہے ابر ابن سعد، تھرتھرا جاتی ہے اس کی باڈی، اس کے جسم میں لرزہ برانداز ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے اے مختار، اے حاکم وقت، جو سزا دینی ہے تو مجھے دے دے لیکن میرے بیٹے کو۔ مختار کہتا ہے کوئی اور کہتا تو شاید مختار معاف کر دیتا، لیکن اے ابر ابن سعد، جو ظلم و جفا تو نے حسین اور حسین کے آل کے ساتھ کیا ہے تجھے کوئی معاف نہیں، تیرے بیٹے کو ابھی چھلنی کیا جائے گا۔ سپاہیوں نے فوراً اپنی تلوار کو اٹھایا، اس کے بیٹے کو جسم کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ ابر ابن سعد دیکھتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اتنا ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد حاکم وقت مختار نے پھر کہا اے سپاہیوں، اس کے بھی جسم کے اتنے ٹکڑے کرو کہ گننے والا گن نہ سکے۔ آخرکار ابر ابن سعد کے بھی بوٹی بوٹی بنائی جاتی ہے اور کوفے کے چوراہے پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب حرملہ کی باری آتی ہے۔ یہ حرملہ کون ہے؟ حرملہ وہی شیطان ہے جس نے 6 ماہ کے علی اصغر کے ہجوم میں اپنی تیر کو پیوست کیا تھا۔ تو جب امام علی اصغر کے ہجوم میں اس حرملہ نے اپنی تیر کی بارش کی تھی تو جو خون نکلا تھا کیونکہ ایسے ہی لیے تھے امام حسین اپنے شہزادے کو، تو حرملہ نے جب تیر مارا تھا امام علی اصغر کے ہجوم میں تو ایک خون کا فوارہ نکلا ہے امام حسین کی طرف۔ تو امام حسین اس چلو اپنے چلو کو بڑھاتے ہیں اور ایک چلو خون کو لیتے ہیں اور چاہتے تھے کہ آسمان کی جانب پھینکیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے اے حسین، اگر اصغر کا خون کا قطرہ میری طرف اچھالے تو آخری قیامت تک آسمان سے ایک قطرہ پانی زمین کو نہیں ملے گا۔ اور جب اسی خون کو امام حسین زمین کی طرف ڈالنا چاہے تو زمین نے بھی پکار کر کہا اے امام حسین، اگر اصغر کا ایک قطرہ خون آپ کے ہاتھوں سے مجھ زمین پر پڑا تو آخری قیامت تک جو ہے میں زمین جو ہے کسی قسم کی سخت شاداب نہیں۔ اتنا کرنے کے بعد
حرملا کو حاصل کیا جاتا ہے، سپاہیوں میں گرفتار کیا ہے، گرفتار کرنے کے بعد حرملا کو لایا جاتا ہے۔ یہ وہی حرملا ہے جس نے امام علی اصغر کے ہجوم میں اپنی تیر کو پیوست کر دیا تھا۔ اب حکومت خطر خطر کام رہا ہے، حرملا کی کھڑکھڑاہٹ دیکھ کر عمر ابن سعد اور غصے میں کانپ رہا ہے، ادھر یہ کانپ رہا ہے، ادھر مختار بھی کانپ رہا ہے، اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گلے میں اتنے تیر مارو کہ اس کا گلا جو ہے چھلنی ہو جائے۔ ادھر سے ادھر لوگ دیکھیں تو دیکھنے لگے، وہ اسے ہی سپاہیوں کا حکم پانا تھا کہ تیر کی بارش ہوتی ہے حرملا پر، اور تیروں کی بارش سے اس کو لہو لہان کر کے جو ہے اس شیطان کو بھی فینال کر دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کئی ایک شیطانوں کو جو ہے گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ ابھی عبید اللہ ابن زیاد بھی باقی ہے، سب سے بڑا عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا، اور بھاگنے کے بعد کہاں گیا تھا؟ بھاگتے 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 ایک کمینہ جو ہے سرکار امام زین العابدین کے خیمے تک پہنچا۔ تب جب امام زین العابدین جو ہے شہر مدینہ سے باہر آ کر اپنی ایک کٹیا بنا کر وہاں رہنے لگے تھے، یہ عبید اللہ ابن زیاد بے تحاشا بھاگتا ہوا جب وہاں پہنچا ہے تو پانی کے لیے صدا لگائی، تو سرکار امام زین العابدین جو ہے باہر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے پانی پیتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو پانی پلاتے ہیں، اور امام زین العابدین جب آپ پہچان رہے ہیں کہ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے، عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے امام کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو سرکار امام زین العابدین کہتے ہیں تجھے پانی سے مطلب ہے پانی کی، اور نکل جا یہاں سے، تو اپنی پہچان مجھے مت بتا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے اے امام کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا اے عبید اللہ ابن زیاد میری آنکھیں خطا نہیں کر سکتی ہیں، تجھی نے میرے پاپا کو قتل کرایا ہے نا، تو عبید اللہ ابن زیاد ہے نا، تو نے میرے بھیا علی اکبر کو شہید کیا ہے نا، میں تجھے اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام جواب دیتے ہیں کہ ہم کریم ابن کریم ہیں، میرے گھر کی ریت ہی یہی ہے کہ دشمن سے بڑا دشمن آئے، اگر پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دیا جائے، اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ میرا طور طریقہ تھا، اور یہ ہمارا طور طریقہ ہے کہ آخری قیامت تک میرے سادات میں جو بھی پیدا ہوتا رہے گا، میرے ساداتوں میں میرے دروازے پر جو بھی آئے گا، بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے گا، پیاسا ہے تو اسے پانی پلایا جائے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد وہاں سے بھاگتا ہوا بھاگتا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہر فرات پر لایا۔ آخرکار وہی 10 محرم کا دن آیا ہے، اور 67 یا 66 ہجری کا اختلاف روایت ملتی ہے، زیادہ تر اختلاف اسی پہ ہے کہ 67 ہجری 10 محرم الحرام کو آج عبید اللہ ابن زیاد اسی نہر فرات پر پہنچا ہے جہاں امام حسین کو پانی پینے کے لیے روک دیا تھا۔ اسی نہر فرات پر جو ہے مختار کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مختار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن مختار نے کہا اسے یہاں قتل نہیں کیا جائے گا، اسے اسی نہر فرات پر لے جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہیں کھیل جو اور چیل کو ہوئے اس کو کھا جائے۔ اس کے بعد بہت میں مختار جو ہے سپاہیوں نے پورا عمل کیا، اور مختار کو نہر فرات پر لے جا کر جو ہے اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کرتے ہیں، ٹکڑے کرنے کے بعد وہیں پھینک دیے جاتے ہیں۔ آج اس کا یہ عالم ہے کہ کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی لاش کو حقیقت میں کتے اور چیل کووں نے کھایا ہے۔ اس کے بعد مختار کیا کرتا ہے، مختار جو ہے اور ظالموں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قاتل حسین میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو مختار یہ بات دیگرے ڈھونڈ رہا ہے کہ قتل کرنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حاکم وقت مختار نے 6000 یزیدیوں کو اپنے تلوار کے وار سے جو ہے ختم کر دیا تھا۔ کتنا 6000 یزیدیوں کو اکیلے مختار نے اپنے حاکمانہ انداز میں قتل کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس مختار سے بھی ایک خطا ہو جاتی ہے۔ خطا ہونے کے بعد اس کے طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ہم بات یہ کریں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیدنا و سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مختار اپنے حاکمانہ انداز میں تمام قتل و قتال کرنے کے بعد سمجھا کہ اب سب سے بڑے دھرندر ہم ہیں۔ اس کے بعد اعلان یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑے ہم سب کو مار رہے ہیں، سب کو کاٹ رہے ہیں۔ اس نے اعلان نبوت کر دیا اور نبی کا دعوے دار ہو بیٹھا اور کہنے لگا کہ میرے پاس جو ہے جبرائیل امین آتے ہیں، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ جب اتنا سننا تھا کہ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جب خبر ملتی ہے اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نسل پاک سے سید سالار مسعود غازی بہراجی علیہ رحمۃ اللہ ہے، کس کی نسل پاک سے؟ محمد بن حنفیہ۔ اور محمد بن حنفیہ کون ہے؟ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی علی شیر خدا کے دوسری بیوی کے بیٹے سے ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کے شکم پاک سے نہیں بلکہ آپ 9 شادی فرمائے تھے، انہیں 9 بیویوں میں سے ایک بیوی سے حضرت محمد بن حنفیہ ہے اور محمد بن حنفیہ کے نسل پاک سے سید سالار مسعود غازی بہراجی علیہ رحمۃ اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ اس کے بعد یہ تمام لوگ جو ہے مختار کو بھی قتل کرتے ہیں اور قتل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ اور مکی کو چھوڑ کر ایک جگہ گوشہ نشین کر لیتے ہیں اور گوشہ نشین کرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی عبادت و ریاضت میں لگ جاتے ہیں اور جو بھی حاجی اور حجاج کرام حج کرنے کی غرض سے آتے تھے اگر ادھر سے ان لوگوں کا گزر ہوتا تھا تو ان کی خوب مہمان نوازی امام زین العابدین کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اسے ہمیں خبر نہیں، ان کے پاس بس اتنی خبر ہم رکھتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، جب یہ چاہے جہاں سے چاہے اٹھا سکتے ہیں، اگر مٹی کو اگر یہ اٹھا لے سونا کہتے تو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یہ امام زین العابدین کی ذات پاک ہے۔ ایک واقعہ میرے سامنے آتا ہے کہ خراسان کا ایک مرید ہے امام زین العابدین کا، خراسان سے ہر سال وہ حج کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن جب حج کرنے کے لیے آتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ مال لاتا ہے کہ اپنے پیر یعنی امام زین العابدین کو کچھ تحفے ضرور دیا کروں گا۔ تو جب اپنے گھر سے وہ آنے لگتا ہے تو اپنی بیوی کو کہتا ہے حج کا مہینہ آ گیا ہے، کچھ انتظام کر دو، ہم حج پر روانہ ہونے والے ہیں اور کچھ تحفے تحائف بھی دینا، اپنے پیر و مرشد کو ہمیں تحفہ دینا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بار 2 بار حج کرتے ہیں، کرنے کے بعد امام زین العابدین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے لنگر عام رہتا تھا، آپ کھانا کھاتے تھے اور لنگر کا پورا انتظام بھی کیا کرتے تھے۔ جب حجاج کرام کا قافلہ چلا جاتا تھا آخر میں اس خراسان کے ضعیف شخص جو ہے واپس جایا کرتے تھے، لیکن ایک بار کی بات ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ یعنی زوجہ محترمہ کہتے ہیں آپ جاتے کہاں ہو، آپ کے پیر کہاں ہے، اس کے لیے اتنا تحفہ تحائف لے کر جاتے ہو، میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں، آخر اتنا تحفے تحائف لے کر جاتے ہو کہ آپ کے پیر ایک دم سے فقیرے ہیں کیا، ان کے پاس کچھ ہے کہ نہیں کیا؟ معاذ اللہ کی رفیع العالمین، وہ عورت کو کیا خبر تھی کہ کس ذات پاک سے مرید ہے میرے شوہر گرامی، بلکہ اس بی بی کے شوہر جو ہے پھر تحفے تحائف لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ حاضری دینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آج امام زین العابدین کا رویہ کچھ بیگانہ نظر آ رہا ہے، جیسے ہی یہ خراسان کے مرید صاحب آتے ہیں ویسے ہی امام زین العابدین کہتے ہیں آپ کوئی کام نہیں کرو گے بلکہ آج دسترخوان پر آپ بیٹھ جاؤ، میزبانی میں امام زین العابدین خود کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد امام زین العابدین اپنے اس مہمان کو جو ہے طرح طرح کے قسم کے پکوان پکانے تو کھلانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے مہمان تم نے اچھی طریقے سے کھانا کو کھا لیا ہے، پانی تو پی لیا ہے نا؟ اس خراسان کے اس شخص نے کہا اے امام، اے میرے پیر، اے میرے مرشد، ہم نے اچھی طریقے سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے۔ اس کے بعد اب امام کہتے ہیں میں تجھے آج ہاتھ دھلا دوں، آج تک آیا ہے تو نے مجھ سے ہاتھ نہیں دھلا ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین
العابدین اپنے ہاتھ میں ایک لوٹا اٹھاتے ہیں، اس میں پانی بھرتے ہیں، پانی بھرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک اگالدان لیتے ہیں اور اس اگالدان میں اپنے مہمان کو کہتے ہیں اسی میں ہاتھ ڈال اور اپنے ہاتھ کو دھل لے۔ ادھر امام زین العابدین ہاتھ دھلا رہے ہیں، ہاتھ دھلانے کے بعد کہتے ہیں اے مہمان ذرا اس اگالدان میں دیکھ ہے کیا، اور اگالدان میں وہ مہمان دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا سیدی سرکار، اے امام زین العابدین اس میں پانی نہیں بلکہ اس میں تو ہیرے جواہرات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں اچھا پھر سے ہاتھ دھل، ہاتھ پھر سے دھلا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام پھر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مرید ذرا بتا تو صحیح اگالدان میں ہے کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ مرید جو ہے کہ اے امام زین العابدین اس چلمچی میں اس اگالدان میں تو اب سونے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام ہاتھ دھلاتے ہیں یہاں تک کہ وہ چلمچی اگالدان بھر جاتی ہے۔ بھرنے کے بعد امام پوچھتے ہیں آخر بتا تو اس اگالدان میں ہے کیا، تو نے اچھی طریقے سے ہاتھ تو دھل لیا ہے نا۔ امام کہتے ہیں اچھی طریقے سے صاف ستھرے سے ہاتھ تو دھل لیا ہے۔ امام کے سوال پر جواب دیتے ہیں حاجی صاحب کہ ہاں ہم نے اچھی طریقے سے ہاتھ دھل لیا ہے، آخر دیکھتے اس اگالدان میں کیا ہے۔ تو حاجی صاحب جب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام میرے اس اگالدان میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، ہاتھ بھی دھل لیے ہیں، ہاتھ صاف بھی ہو گیا ہے، لیکن پانی کہاں گیا ہے۔ اب امام زین العابدین کہتے ہیں ذرا دیکھ تو اگالدان میں ہے کیا، تو اگالدان میں دیکھا جاتا تو صرف ہیرے جواہرات سونا چاندی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین کہتے ہیں اے حاجی صاحب اس سونے چاندی ہیرے جواہرات کو لے لو اور اپنی زوجہ کو جا کر دے دینا، اور کہنا میں کسی فقیر کے پاس نہیں جاتا بلکہ فقیروں کو وہ بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، امام علی مقام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بلکہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ ارے خراسان میں بھی یہ کہا تھا اور اپنے شوہر سے کہا تھا، لیکن امام یہاں سن رہے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے ہو کانے لانے کرامت پلا کو سلام۔ وہ کانے میں مانا ہے سرکار امام زین العابدین کا کہ جن کانوں کو امام حسین بارہا ہو سکیے تو سنیں گے۔ اب اس کے بعد حاجی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے، وہ تمام ہیرے اور جواہرات کو لیتے ہیں، لینے کے بعد کیا کرتے ہیں، بڑی شرمندگی کے عالم میں قدم بوش ہوتے ہیں امام زین العابدین کے۔ امام کا بوسہ لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنے گھر خراسان کے لیے واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے تو کہتی تھی نا فقیر کے پاس جاتے ہیں، دیکھ میرا پیر کتنا بادشاہ ہے، میرا پیر کتنا شاہوں کا شاہ ہے کہ جتنا کچھ دیے ہیں اس سے کہیں زیادہ آج میرے پیر نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اب جب حاجی صاحب کی بیوی نے یہ مال دیکھا تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اچھا ایسے پیر ہے، تو ایسے پیر کو دیکھنے ہم بھی چلے گئے۔ اب کی جب حج کا مہینہ ہے تو حاجی صاحب ہمارے لیے بھی جگہ بنانا ویوستھا کر لینا، ہم بھی چلے گئے۔ اچھا وقت آخر کی وہ وقت آیا حج کا مہینہ پھر سے مختصر کہ حج کا مہینہ آتا ہے، اپنی بیوی کو حاجی صاحب بیٹھالتے ہیں گھوڑے پر اور بیٹھالنے کے بعد حج کرتے ہیں، روضہ رسول کے حاضر دیتے ہیں۔ تمام طرح کی بات ہونے کے بعد مختصر یہ کہ اب سید سجاد کی بارگاہ میں یعنی پیر کی زیارت کرنی ہے تو اتنا مانتے ہیں۔ اب یہاں سے جیسے ہی نکلتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ گھوڑے کو ایک ٹیڑھ لگتی ہے، بیوی پیچھے سے گر پڑتی ہے، آپ کا وہی انتقال ہو جاتا ہے۔ دل کی تمنا دل میں رہ گئی، پیر صاحب کو دیکھیں گے۔ اب حاجی صاحب کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیوی کو وہی دفن کر دیتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد بارگاہ امام زین العابدین میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر جیسے ہی ہوتے ہیں تو امام زین العابدین دسترخوان پہلے سے ہی سجا رکھے ہیں۔ اب
امام جب حاجی صاحب کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی خراسان سے چلی تھی، وہ کہاں ہے؟ اسے لے کر نہیں ہے، وہ آرزو رکھتی تھی نا مجھے دیکھنے کی۔ تو اب حاجی صاحب نے بتایا کہ سرکار راستے میں یہ واقعہ درپیش آیا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اے حاجی صاحب، اے میرے مدیر، جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ جہاں قبر میں دفن کیے تھے۔ اب پیر کی بات تھی، ماننا پڑے گا، اور جب کہ اپنے ہاتھ سے دفن کر کے آئے ہیں فوراً واپس جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جس بیوی کو ابھی دفن کیے تھے وہ بیوی قبر سے باہر نکل کر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب حاجی صاحب پوچھتے ہیں اے میری بیوی، اے میری زوجہ محترمہ، مجھے چکر آ رہا ہے کہ بات کیا ہے؟ ابھی آپ کو دفن کر کے ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آپ باہر بیٹھے ہو۔ تو بولتے ہیں جب آپ دفن کر دیے اور نکیرین سوال و جواب کے لیے حاضر ہوئے تو اسی وقت ایک خوبصورت چاند سا چہرہ والا نوجوان قبر میں سامنے آیا اور کہا اے نکیرین، تم سوال و جواب کر لو لیکن روح کو اب واپس نہیں لے جا سکتے۔ کب تک؟ 30 سال تک اب اس حجین کے جسم سے روح کو نہیں نکالا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ درپیش آیا ہے حاجی صاحب۔ بیوی اپنے شوہر سے بتا رہی ہے۔ حاجی صاحب خوش ہو گئے حجین کو پا کر، گھوڑے پر بیٹھائے پھر چل دیے۔ اب جیسے ہی حجین امام زین العابدین کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے، دیکھتی ہے کہ سامنے امام زین العابدین کھڑے ہیں، اپنے شوہر کو پکڑ کے ہلاتی ہے اور کہتے ہیں اے میرے شوہر گرامی، جو قبر میں نوجوان آیا تھا وہ یہی امام ہے، جو میری روح کو واپس کروایا یہی ذات پاک ہے، جو نکیرین سے روح کو نہ لے جانے کی بات کہی وہ یہی مقدس ذات ہے۔ وہ امام زین العابدین یہاں جانوں کے جان بچا رہے امام، کربلا میں بچا لیتے، اصغر کو بچا لیتے، اکبر کو بچا لیتے، قاسم کو بچا لیتے، یہاں بچا رہے ہیں، روح کو واپس بلوا رہے ہیں، اتنی اچھی حکومت کر رہے ہیں۔ آخر یہ حکومت اور کرامت نہ کربلا میں نہیں تھی، کربلا میں تھی، لیکن وہاں شجاعت و بہادری صبر کا مظاہرہ کرنا۔ درود پاک سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا محمد صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔